बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहिदा हो गया और पाकिस्तान की सालिसी में ये सब कुछ हुआ है। जो मनाजिर सामने आए हैं उसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और वहाँ पे G7 समिट में वो शिरकत कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने इस माहिदे पर दस्तखत किए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में इस पर दस्तखत किए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में बैठकर बतौर सालिस इस माहिदे पर दस्तखत किए। ये यकीनी तौर पर दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की सालिसी है, पूरी आलमी बरादरी उसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने जो कोशिशें की, जो सिफारतकारी की, मुतहर्रिक सिफारतकारी की, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है कि एक खित्ता जो कि एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पे खड़ा था और एक और तीसरी यानी कि आलमी जंग की तरफ वो बढ़ रहा था। जंग तो जारी थी, जाहिर है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने हमले किए थे। उस जंग को न सिर्फ रुकवाया बल्कि पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से भी बचा लिया और इसका तमाम का तमाम क्रेडिट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। ये जाहिर है कि बहुत से नशे व फराज आए इन मुज़ाकरात के दौरान, यहाँ तक पहुँचने में जो कि इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त के तौर पे अब जानी जाती है। इस नहज तक पहुँचने में बहुत से नशे व फराज आए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की मुतहम्मिल और पाकिस्तान की बुर्दबारी और हिकमत और दानिश से भरपूर सिफारतकारी ने आखिरकार अपना काम किया। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ भी राब्ते में रहा, क्योंकि इन मामलात में सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, तमाम ये ऐसे ममालिक थे जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान एक फ्रंट पे मौजूद था बतौर सालिस और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सिफारती तारीख़ का एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो आज प्रोग्राम के पहले मरहले में हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो स्टूडियोज़ में मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ करवा दूं। नाजिया मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। नाजिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। शनीला अम्मार साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। शनीला, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और बाबर गोरसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार। बाबर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बाबर, आपने ये विजुअल्स देखे होंगे, आज हर तरफ यही मनाजिर थे, कैसे लगे आपको ये मनाजिर? जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। आज तो आप देखें कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ईद का समा है। आज अगर आप पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने वो कामयाबी हासिल की है कि दुनिया जिसके लिए कामयाबियाँ इस तरह की समेटना चाह रही थी, लेकिन ये जो है कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। जिस तरह आपने देखा था कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने दिफाई तौर पर अपनी बरतरी साबित की थी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में आज 16 जून 2026 को पाकिस्तान ने सफारती लिहाज से आप देखें कि अपनी बरतरी साबित कर दी है और दुनिया को बता दिया है कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी लीडरशिप जो है वो दयानतदारी से और विजनरी तौर पर काम करे तो बहुत सी चीज़ें वो ना सिर्फ सेटल कर सकते हैं, बल्कि ऐसे ममालिक जो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे, जिनके नज़रियात एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल एक दूसरी सिमत में है और एक दूसरी सिमत में है, लेकिन उनको इकट्ठे जोड़ना आज पाकिस्तान के हिस्से में आया है। और इसका तमाम का तमाम जो क्रेडिट है यकीनन हमारी लीडरशिप और उसके साथ साथ जो हमारे अवाम हैं उनको भी जाता है, क्योंकि वो अवाम जो है वो भी पाकिस्तान की लीडरशिप के पीछे खड़े रहे। अगर आप पूरी दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त जो पाकिस्तान है, तमाम जितनी भी दुनिया है, जो आप टॉप स्टोरीज देख लें, किसी भी हेडलाइन देख लें, आप प्रिंट मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद की जो मफाहमती दाशत ये जो दस्तखत हुए हैं, MOU हुआ है इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से, तो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ही ये टॉक्स भी कामयाब हुए हैं और ये मुआहिदा हुआ है। आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है पेरिस में बैठ के साइन किए, इसी तरह जो उनके प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने तेहरान में, और पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किए। अगर मोहम्मद शहबाज शरीफ मीडिएटर के तौर पर इसके ऊपर साइन ना करें तो ये मुआहिदा तब भी नहीं होता। तो इसका क्रेडिट यकीनन जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत और अस्करी क़यादत को जाता है। और अब आपने देखा है कि इस मुआहिदे के हो जाने से आपने देखा है कि ना सिर्फ दुनिया जो है मुआशी तौर पर भी, जो इस वक्त आपने देखा बहुत सी कंस्ट्रेंट थे मुआशी तौर पर, आपको पता है बहुत सी ट्रबल्स थी, स्ट्रगल कर रहे थे लोग, वो भी बेहतर हो जाएगा। जो एक अमन हुआ है, आपने देखा है कि एक आलमी जंग से पाकिस्तान ने दुनिया को बचाया है। अगर ये आलमी जंग हो जाए
جاتی تو یہ تھرڈ وار ہوتی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب دنیا میں جو ہے وہ سیکنڈز کی گیم ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جنگیں جو روایتی نہیں رہ گئی. اگر یہ جنگ ہوتی تو ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ ہوتی، اور جس میں کہ بہت دنیا کا بھی نقصان ہوتا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوتی کہ یہ جنگ یقیناً بہت پہلے بھی نہ صرف خطے کا بلکہ دنیا کا نقصان ہو چکا ہے. بہت سے ممالک اس سے متاثر ہیں. مزید بھی پھر تباہی آ جانی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک معاملہ تو تھا جو کہ درپیش تھا اس دنیا کو، اور پاکستان نے اس میں فرنٹ کا کردار ادا کیا. پاکستان نے فرنٹ سے اس کو لیڈ کیا ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا حیران تھی اور پریشان تھی کہ آخر یہ جنگ کون رکوائے گا. بالکل، بہت شکریہ جاوید صاحب. اسی طرح سے یہ دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 28 فروری سے لے کے آج تک کا 100 ڈیز سے جو اوپر ہو چکے ہیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو لگ سب کو یہی رہا تھا کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن پاکستانی قیادت نے، ہماری سول اور ملٹری قیادت دونوں نے مل کے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. 47 سال کی دونوں فریقین، امریکہ اور ایران کی بات کریں، ان کے درمیان جو ایک دشمنی تھی اس کو، ان دونوں فریقین کو میز پہ لا کے بٹھانا، مذاکرات کی طرف ان کو لے کے آنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کوئی غیر معمولی یہ اس میں ہم اس کو اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ امریکہ جیسی سپر پاور اور پاکستان کا جو رول ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے ایک لیڈر تھے جو ٹرمپ کی ایک کال کے لیے ترستے ہوتے تھے کہ ہماری ان سے بات ہو جائے، اور آج یہ وقت ہے جب ٹرمپ جو ہے، اگر ہم یہ 10 دن چھوڑ کے لاسٹ والے اس سے پہلے کی بات کریں تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جب ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں یا اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ نہیں کہا ہو کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بہت گریٹ لیڈر ہے، اور اسی طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف کی انہوں نے بہت تعریف کی، پاکستان کی بہت تعریف کی. اور آج سے اگر ہم 3-4 مہینے پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے جو لوگ تھے جو باہر کے ممالک میں رہتے تھے تو ان کو ہوتا تھا کہ پاکستانیوں کے بارے میں لوگوں کا امیج تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. آج جو پاکستان کے بارے میں امیج ہے، کچھ کولیگز ایسے ہیں جو ابھی حالیہ باہر سے وزٹ کر کے آئے ہیں، تو جب ان سے بات ہے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے ہیں، پاکستان نے بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی، ایک ایٹمی جنگ کی طرف حالات جو تھے وہ بڑھ رہے تھے، پاکستان نے اس کو کنٹرول کیا ہے. تو یہ پوری دنیا، صرف امریکہ اور ایران کی طرف سے نہیں، پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، سوائے 2 ممالک ہیں، اگر ہم بھارت اور اسرائیل کو نکال دیں، پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس جنگ کو رکوانے سے آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو کل MOU ہمارا سائن ہونے جا رہا ہے، گو کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے، ایرانی صدر نے اور ٹرمپ نے سگنیچر کر دیے ہیں الیکٹرانکلی، لیکن باضابطہ طور پر کل جب وہ سگنیچر ہوں گے اس کے بعد جب معاملات آگے بڑھیں گے تو پاکستان نہ صرف پاکستان کے بلکہ اس خطے میں جو ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت نیک شگون ہے. لیکن ملک صاحب، اس دوران رکاوٹیں بڑی آئیں، چیلنجز بڑے آئے، اور ظاہر ہے سبوٹاج کرنے والے اسرائیل موجود ہے، بھارت فیک نیوز پھیلاتا رہا، لیکن پاکستان جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے قائدانہ کردار نے، دیکھیں پاکستان کی سفارتی تاریخ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مسلم دنیا اور مغربی طاقتوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا. دیکھیں ایک اہم سنگ میل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پائیدار امن کی طرف ایک واضح انڈیکیشن ہے یہ جو معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے والے جتنے بھی تھے اپنے مضموم اپنے ایجنڈے میں بری طرح ناکام ہوئے. دیکھیں وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گئے. اسرائیل نے اس معاہدوں کو ناکام کرنے کے حوالے سے دیکھیں کئی دفعہ اس کی وائلیشن کی اور لبنان پہ حملے کیے، اور جس کے بعد امریکی صدر سے کئی بار اس کو ٹیلی فون گفتگو میں جھاڑ بھی ملی، آپ نے دیکھا میڈیا نے رپورٹ کیا. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت نے ان تمام رکاوٹوں کو بہت دانشمندانہ طریقے سے عبور کیا، اور ایک بڑی کانسٹینٹ ایفرٹ تھی کہ پوری دنیا کے ورلڈ لیڈر کو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے انگیج کیا، جہاں یعنی ملٹری ڈپلومیسی میں جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ایک قائدانہ کردار ہے، پرائم منسٹر صاحب کا قائدانہ کردار ہے، ایک انٹائر ٹیم میں ریاستی اداروں کا کنٹریبیوشن ہے، اور پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے. لیکن لاکھوں اوورسیز پاکستانی ان کا سر فخر سے بلند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل پاکستان کے لیے اس سے بڑی کوئی خبر ہو نہیں سکتی ہے. اور اس معاہدے کے بعد اب دیکھیں کہ عالمی معیشت میں بڑے مثبت اثرات ہوں گے، جو ایک بے یقینی کی فضا ہے مشرق وسطیٰ میں اور پوری دنیا میں، تو ایک بڑے تصادم سے پوری دنیا کو پاکستان کی قیادت نے بچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی جو سفارتی کریڈیبلٹی ہے، انٹرنیشنل جو ہماری ایک ڈپلومیسی میں ایک اچیومنٹ ہے، اس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. پاکستان کے قائدانہ کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان وانٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی ریجن. اور پاکستان نے شروع سے دیکھیں تصادم کی جگہ مفاہمت ریکنسلیشن کا جو کنسیپٹ اس کو اپنایا، اور ہماری فورن پالیسی میں دیکھیں پاکستان نے بطور ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ یہ جو جنگ ہے اس کے شعلوں کو بنڈے نہیں دیے، اور اس جنگ کو فوری رکوایا اور جنگ بندی کو یقینی بنایا. اور دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان نے قابل اعتماد ثالث کا ایک کردار ادا کیا کہ
ایٹ اے ٹائم امریکہ اور ایران دونوں ممالک کی قیادت کو پاکستان قابل قبول تھا اور دونوں ممالک کی قیادت نے بارہ ہماری لیڈرشپ کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جتنی بھی اس وقت سیاسی اور عسکری قیادت ہے مبارکباد کی مستحق ہے, اور یہ جو معاہدہ ہے انشاءاللہ عالمی امن کی ایک ضمانت بنے گا. شنیلا, اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں میں, ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس گفتگو میں, ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پر ایک بڑی اچیومنٹ ہے یہ, اور یہ یقینی طور پر اس پورے ریجن کے اندر ایک پائیدار امن کا ضامن بھی ثابت ہوگا یہ جو اسلام آباد MOU ہے. اور ظاہر ہے کہ اس ریجن میں جو جنگ ہوئی, جو تباہی ہوئی, اب اس سے بچت کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا. جاوید صاحب, ایک تو آپ کا, آپ کے مہمانوں کا, ٹیم اور آپ کو سب کو سلام, آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب, پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ڈائنامک ہوتی ہے. کل کے دشمن آج کے دوست, اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں. دوسرا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے اٹ میٹرز اے لاٹ. یہ دوستیاں بھی بناتی ہے, دشمنیاں بھی بناتی ہے, اور گیپ آف کمیونیکیشن میجر سورس آف کانفلکٹ ہوتا ہے. تو ایران اور GCC ممالک کے درمیان میں, ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو میجر سورس آف کانفلکٹ تھا وہ مس پرسیپشن تھی, اور مس پرسیپشن گیپ آف کمیونیکیشن کی وجہ سے تھا. مثال کے طور پہ اسرائیل سے بننے والا یہ نیریٹو کہ ریئل سورس آف انسٹیبلٹی ریجن کے اندر کوئی ہے تو وہ ایران ہے. اب وہ جو پرسیپشن ہے وہ تبدیل ہوئی ہے, اور اس جنگ کے بعد اور پاکستان نے جو برج کیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں, GCC ممالک اور ایران کے درمیان میں, اب پرسیپشن یہ ہے کہ جو ریئل کیوس کریٹر ہے وہ اسرائیل ہے نہ کہ ایران ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہے, بیکاز پاکستان نے ایک پورا لبرل ورلڈ آرڈر کو ڈی ریل ہونے سے بچایا ہے. جو کلیش آف سیولائزیشن کی طرف دنیا جا رہی تھی, اب وہ فیوژن آف سیولائزیشن اینڈ ایکسپٹیبلٹی جو ہیں اس کے فینامنا کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے. اور پھر پاکستان نے اکانومی بچائی ہے, پولیٹیکل آرڈر بچایا ہے, ریجنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی بچایا ہے, اور ریجنل اکنامک کنڈیشن بچایا ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان نے جو اپنے اسٹریٹجک مفادات ہیں, سیکیورٹی, یعنی اگر تیسرا بارڈر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ایران والا, سیکیورٹی کنسرن تھے پاکستان کے لیے. اور پھر GCC ممالک جہاں پہ 1.4 ملین پاکستانی کام کرتے ہیں, ہاف آف یور ریمیٹنس ہیں, میں جس کے بارے میں ماں کانے کہتا تھا یہ فریکچرڈ آرڈر ہے, اس فریکچرڈ آرڈر کو دوبارہ مرم پٹی کر کے اس کو بھی جگہ پہ کھڑا کرنا, ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, پاکستان کا سلام ادا کر رہی. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں دوبارہ بھی آپ کی طرف. شنیلا, پاکستان نے گویا نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اس پورے ریجن کے اندر امن کے لیے کام کرتا ہے. پاکستان نے لیٹر اسپرٹ میں یہ ثابت کیا ہے. دیکھیں, بہت شکریہ جاوید صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان نے نا طاقت کی تعریف بدل دی ہے. پہلے یہ تھا, اب یہ نہیں ہے کہ جس ملک کے پاس بہت اسلحہ ہے, جو سپر پاور ہے وہ طاقتور ہے. نہیں, وہ ملک جس کا اثر و رسوخ ہے وہ طاقتور ہے, اور پاکستان نے یہ دکھا دیا. امریکہ پہ بھی تھا, ایران پہ بھی تھا. جب ہر طرف سے ایک دفعہ نا امیدی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ واحد پاکستان تھا, یا ہمارے وزیر اعظم تھے, آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے دنیا کے طاقت اور وزیر اعظم کے, ان کی ایک ٹویٹ سے سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ آتے تھے. جب وہ ٹویٹ کر دیتے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اب سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کہتے تھے کہ ہم نے پاکستانی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کر دی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اب نظر آتا ہے کہ طاقت یا جو امن کا پیغام دینے والے وہ کون ہے. تیسری ایک اور ٹیک اوے دیکھیں اس ڈیولپمنٹ سے ہے کہ ورسائے جہاں پہ یہ کل ایگریمنٹ سائن کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہاں پہ 1919 میں بھی ایک ہوا تھا جب پہلی ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا. تو دیکھیں, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, 5 سال چلی, دنیا جو تھی اس میں تباہی ہوئی, لیگ آف نیشن بنی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, دنیا اس کے اندر تباہی ہوئی, اقوام متحدہ بنی. پاکستان نے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے ہی نہیں دیا, اور اکیلا ایک ملک, ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ GCC سے ممالک تھے, لیکن انیشیٹو پاکستان نے لیا. تو پاکستان نے کسی جو جنگ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ کوئی رومانی تصور نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے, تباہی لاتی ہے وہ, تو اس کو ہم رومانٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے دنیا کو ایک تباہی سے بچایا, جہاں پہ اتنے ممالک کے لیے اقوام متحدہ بن گئی, لیگ آف نیشن بن گئی, پاکستان اکیلا جو تھا اس نے تھرڈ ورلڈ وار کو روکا. تیسری ایک اور چیز تھی, وہ یہ تھی کہ اس جنگ میں جب امریکہ کو دھکیلا گیا تھا
तो इसराइल का मोटिव क्या था कि इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ा दें। अब जब ईरान पे हमला हुआ तो ईरान हमला कर रहा है अरब ममालिक पे, अमेरिकन बेस के ऊपर। अगर जो अरब ममालिक थे उनकी जो क़यादत थी वो मेचोरिटी ना दिखाती तो क्या होता कि वो उनके ऊपर हमला करते, आपस में गुत्थम गुत्था आ जाते, लड़ाई हो जाती। पाकिस्तान एक साजिश को भांप चुका था, पाकिस्तान ने इसको रोका, इस्लामी ममालिक को आपस में। और हम सराहेंगे यहाँ पर सऊदी अरब को भी, कतर को, कुवैत की क़यादत को कि बड़ी मेचोरिटी उन्होंने दिखाई, सब्र दिखाया, तहम्मुल दिखाया, और जो निगोसिएशन का बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया था उनको वो इंकरेज करते रहे, सपोर्ट करते रहे। चौथी जो चीज थी जो बहुत अहम थी कि पाकिस्तान ने इजराइल को उठा के साइड पे फेंक दिया। एक टाइम आया था कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की भी एक ट्वीट आई थी, अब्राहम अकॉर्ड की भी बात हो रही थी, बड़े जो हुकूमत मुखालिफ थे वो ये कहते पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा, पाकिस्तान मान लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि किसी सूरत पे भी नहीं। जो हमारा मौक़िफ़ पहले दिन पे फलस्तीन के बारे में था वो वही रहेगा, और हम अपने गजा के जो फलस्तीनी भाई उनके साथ, और इसराइल को हम कहीं पे मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने एज अ मुबस्सिर भी इसराइल को इसके करीब नहीं आने दिया। अब वो बीबी के साथ जो भी चीज शेयर किया वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। तो पाकिस्तान इजराइल को साइड पे किया, जो बहुत बड़ा स्पॉइलर था। ये 4-5 टेक अवेज थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना आप मनवाया है, पाकिस्तान ने दिखाया है ताकत क्या होती है। और डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपकी जानिब आएंगे। डॉक्टर साहब, ये पहला मरहला तो तय पाया, अगला मरहला जो है वो अब 60 रोज़ की मुद्दत, और उसमें ज़्यादा फिर ज़ाहिर है कि पेचीदा मसाइल हैं, उस पर बात होनी है। क्या तवक्कुआत हैं आपकी कि वो मामलात भी जो है ऐसा तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगरचे कि उस पर जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं? जावेद साहब, मुझे यूं लगता है कि वो मामलात भी खुशअस्लूबी से तय पा जाएंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 स्टेटमेंट्स जो हैं बड़ी माना खेज हैं। एक स्टेटमेंट उनका ये कहना कि ईरान का हक है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे, बिकॉज खित्ते में दूसरे ममालिक के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दूसरी ये स्टेटमेंट कहना कि मुझे लगता है कि ईरान को हमें $300 बिलियन देने चाहिए, इससे डॉलर का तासुर अच्छा होगा, अदरवाइज डॉलर नुकसान में जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आपके अंदर इतनी लचक हो, और फिर ईरानी भी अगर लचक दिखा रहे हैं और दिखाएंगे, तो उस सूरत में मुझे नहीं लगता कोई मुआहिदा दूर है। बिकॉज मुआहिदे के जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे? एक तो ये था कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर ईरान ने अभी से गारंटी दे दी है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने जा रहे। अमेरिकन ने मान लिया है कि आप यूरेनियम अपने पास रखें, लेकिन उसे डाउनग्रेड करें और इंटरनेशनल एजेंसी की सुपरविजन में करें। मेजर एक स्टिकिंग पॉइंट ये था। दूसरा मेजर स्टिकिंग पॉइंट ये था कि पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अमन हो, और कहीं भी जंग न हो, ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ भी न हो, और अमेरिका के जो इत्तेहादी उन पे भी हमला न हो। ईरान उसके लिए तैयार है, अमेरिका उसके लिए तैयार है। इससे पहले आपने देखा कि लेबनान के इशू को प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वेंस साहब जरा पीछे हटा रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ है या जो ड्राफ्ट है उसके अंदर लेबनान शामिल है। अब अमेरिकन ने उसे तस्लीम कर दिया है। यहां तक ये भी कहना इजराइल को कि नेतन्याहू को ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये बात पावर कराना कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपसे और इजराइल से लोग कितने मुतनफिर हैं, या ये स्टेटमेंट देना कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल इस वक्त वजूद में नहीं रहता। तो मेरा ख्याल ये क्लियर कट सिग्नलिंग आपको मिलते नजर आ रही है। मुझे तो बल्कि एक स्टेप आगे मामला नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि स्ट्रक्चरल चेंज नजर आएगी रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड ईरान। बिकॉज अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो ईरान ने कहा है कि वो गालिबन 100 बोइंग तैयारे अमेरिका से खरीदेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से बड़ी लचक दिखाई जा रही है। और मजे की बात यह है कि जो खित्ते के ममालिक हैं जिनको ये तासुर दिया गया नैरेटिव बना के, कंस्ट्रक्ट करके और डिसिमिनेट करके कि ईरान आपका दुश्मन है, ईरान सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी है रीजन के अंदर, वो अब सबको पावर हो चुका है कि जो मेजर कल्प्रिट है वो इजराइल है और वो कॉमन एनिमी है सबका। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो मैंने आपको एविडेंसेस दिए हैं इससे लगता है, और फिर जो मेजर की प्लेयर्स हैं चाइना, रशिया, उनकी इन्वॉल्वमेंट और जीसीसी ममालिक की इन्वॉल्वमेंट, वो इस बात का तासुर दे रही है कि ये मामला आगे जाके भी इसी तरह सुलझ जाएगा। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 चीजें बड़ी बात हैं। एक तो अनकन्वेंशनल लीडर हैं और वो अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। दूसरा, नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने दी है दिसंबर 2025 में, उसमें उनका फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, न कि मिडिल ईस्ट है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ مجھے بڑا سیدھا اور صاف نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کا، اور بڑی اہم آپ نے بات کی کہ وہ انکنونشنل صدر ہیں، بہت سے ایسے فیصلے وہ لیتے ہیں جس میں وہ ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے نقصان بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے فوائد ہیں۔ یہ جو ایران کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ فائدے ہی ہوئے ہیں، ظاہر ہے جنگ ختم ہوئی ہے، اور جنگ کے جو نقصانات تھے وہ شاید ظاہر ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ اگر یہ جنگ مزید پھیل جاتی تو اس کے کتنے نقصانات ہوتے۔ تو یقینی طور پر پاکستان کی ثالثی اور پاکستان کی متحرک سفارتکاری نے یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ انتہائی اس پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ معاہدہ بھی پائیدار ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے مراحل ہیں ان میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور 60 روز یعنی بدھ سے یہ جو معاہدہ ہے، امن معاہدہ ہے، اس پر عمل درآمد کا گویا آغاز ہو چکا ہے، اور 60 روز کی جو مدت ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر اب آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ بہت اہم ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اور اہم موضوع کے حوالے سے، بلوچستان کے اندر جس انداز سے جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، عدم استحکام پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، اب اس پر دنیا بھر کے میڈیا میں اس پر بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ عالمی فورمز پر بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، سلامتی کونسل میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ امریکہ پہلے ہی جو BLA ہے وہاں پر جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے، اور جس کے تانے بانے ظاہر ہے کہ پڑوسی ملک بھارت سے بھی جا کر ملتے ہیں، اسرائیل سے بھی جا کر ملتے ہیں۔ TRT ورلڈ جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں TRT کا یہ کہنا ہے کہ کالعدم BLA بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری کی پوری عالمی جو تجارت ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ شاہراہیں جو تجارتی راہداریاں ہیں وہ BLA کے خطرناک حملوں کی زد میں ہیں، اور یہ یقینی طور پر خطرناک زونز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ TRT ورلڈ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روزگار اور ترقی کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر BLA کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آسٹریلیا، برطانیہ، یعنی امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، برطانیہ BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، اور یہ جو ظاہر ہے کہ جو بڑے اہم ممالک ہیں ان کی وجہ سے اور ان کو دہشت گرد قرار دیے جانے کی وجہ سے جو مزید ممالک ہیں ان پر بھی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں، جو کہ یقینی طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک وہاں پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یقینی طور پر اب یہ بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اقوام متحدہ میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ نازیہ، ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والی فورسز ہیں ان کا قلقمہ بہت بالکل اسی طرح سے یہ، کیونکہ ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن تھی امریکہ اور ایران والی، اس کے بعد ہم نے اسی دوران بلکہ یہ چیزیں محسوس ہونی شروع ہو گئی تھی، ہماری سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی اس چیز کا کر لیا گیا تھا کہ اس کے بعد اس معاملے کو بہت باریک بینی سے اور بہت زیادہ اس پہ ہی فوکس کیا جائے گا، اور اب لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اچھا، اس سارے معاملے میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو BLA کی کارروائیں، اگر ہم 2025 کی بات کریں تو ٹوٹل جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ٹوٹل پاکستان میں وہ 1045 کے قریب فگرز آتے ہیں، جس میں 70% جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ KP اور بلوچستان میں ہی ہوئے ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے جیسے آپ نے کہا بھی کہ اس کے پیچھے یقیناً بھارت ہے، اب تو اسرائیل کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں آتا ہوں دوبارہ بھی آپ کی طرف، لیکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ بریگیڈیئر شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، یقینی طور پر اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو BLA ہے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی پھیلانے والی تنظیمیں ہیں یہ نہ صرف پاکستان بلکہ چین، خلیجی ممالک، سینٹرل ایشیا، یہ سب کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اور ان کا قلقمہ بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، اور یہ زمینی حقائق ہیں کہ جس طریقے سے BLA ہمارے شاہراہوں کو، اس کے علاوہ ریل نیٹ ورک کو، اس کے علاوہ کمیونیکیشن کو، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے ان کو، مزدوروں کو، اور اس کے علاوہ ٹریڈ کو، گڈس کو، ہر چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مین شاہراہوں پر جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، تو وہ بلوچستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ اس کے لوکیشن کے لحاظ سے اسٹریٹجیکلی
تو گوادر پورٹ جو کنیکٹیوٹی ہے ٹورڈز مڈل ایسٹ، اور اس کے علاوہ تیل وہاں سے سارا آ جاتا ہے، قریب ہے، اسٹریٹ آف ہارمز وہاں پر قریب ہے. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے جو ہمارے روٹس ہیں، پھر ہمارے چائنا کے ساتھ جو گوادر کا سی پیک بنتا ہے، اور پھر جو ساؤتھ ایشیا ہے وہاں سے بھی ٹریڈ ہمارے اسی پروونس کے ذریعے ہوتا ہے، ان کے روڈ نیٹ ورک سے. اگر وہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریجن کے اور ایٹ لارج انٹرنیشنل ٹریڈ کو، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو، کنیکٹیویٹی کو، اس کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جب اس کو پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ صرف ٹیررزم ہے، اور اس کے ذریعے جو ٹریڈ یا جو لوگوں کے فلاح بہبود کے جو منصوبے ہیں یا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے. اور اس کے علاوہ اپر پاکستان میں بھی دیکھ لو، وہاں پر بھی اس قسم کے ظاہر ہے کہ جب آپ راستوں کو روکیں گے، وہاں پر ٹرکس کو، وہاں پر جعفر ایکسپریس کو کتنی دفعہ پر پیسنجرز کے ذریعے ان کو اڑایا، وہاں پر کس طریقے سے ارغمال بنایا. تو یہ ساری چیزیں اٹ از اے لارجر کانٹیکسٹ. اور یہی بات ہے کہ دنیا اب اس کو یہ دیکھ رہی ہے کہ صرف پاکستان کا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ داعش کی طرح، بلکہ یہ القاعدہ کی طرح عالمی فورمز کو، اقوام متحدہ کو، ذمہ دار جو ممالک ہیں، سلامتی کونسل کو فوری رسپونڈ اب کرنا ہوگا ان معاملات پہ. ظاہر ہے پاکستان تو اس کو پرسو کر رہا ہے اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے، دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ بی ایل اے جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور سب دنیا مان رہی ہے. لیکن اب عالمی برادری کو بھی ظاہر ہے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہوگا اس سلسلے میں. جی بالکل، جس طریقے سے پاکستان نے، اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اور یو کے نے بھی اور اس کے علاوہ آسٹریلیا نے بھی اس کو ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور، آرگنائزیشن کے طور پر اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سیکیورٹی کونسل میں بھی کچھ یورپین ممالک کے ٹیکنیکل ریزنز ہیں، اور وہ ٹیکنیکل ریزنز بھی اب آشکارا ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ان کا کیس اور ان کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے جو پروف ہے. اور دوسری طرف پر یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کو جس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں پر کوئی ہاسپٹل، کوئی اسکول اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس سے محفوظ نہیں ہے. اور تیسری طرف پر یہ جاتی ہے اگر یہ اس قسم کے اسٹریٹ آف ہارمز سے پوری دنیا کو نقصان پہنچا تو ورلڈ واز ان پین. اسی طریقے سے یہ بھی ایک اس قسم کی آرگنائزیشن بن جائے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا. تو سیکیورٹی کونسل کے جو ٹیکنیکل ریزن ہے وہ پاکستان ایڈریس کر رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ڈوزیئرز ہے پلس اس کے جو فٹ پرنٹس ہے، پھر ان کے جو طریقہ کار واردات ہے وہ سارے، اور پھر جو فارن فنڈنگ ہے، خصوصی طور پر جب آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں کسی اس کو تو وہاں پر ان کے جو ایسٹس ہوتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں، ان کے پاسپورٹ یا ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ٹریول ڈاکومنٹس کوئی ملک نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو روابط ہوتے ہیں یا ان کو سپیس نہیں ملتا میڈیا یا اس میں، یا اس کے علاوہ ان کے جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں یا جو فنڈنگ ہوتی ہے اس پر بھی ایک واچ لسٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے، اور یہی بات ہے کہ پاکستان اس کو پرسو کر رہا ہے تاکہ سیکیورٹی کونسل کے ذریعے یہ دنیا بھر میں ایک ٹیررسٹ کے آرگنائزیشن کے طور پر، آؤٹ فٹ کے طور پر جانا جائے، اور پھر اس کے ایکٹیویٹی پر نظر بھی رکھی جائے. اور جہاں جہاں پر بھی اسپیشلی جو انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو جو پاسپورٹ وغیرہ ٹریول ڈاکومنٹس یا پیسے ان کو دے رہے ہیں یا ان کو جو فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، افغانستان کے ذریعے کر رہے ہیں، عراق کے ذریعے کر رہے ہیں، موساد بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی ان کا ہے. تو یہ سارے اٹ از بیانڈ دا ریجن، یہ صرف بلوچستان تک اب محدود نہیں رہی ہے. تو اگر بیانڈ دا ریجن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ پیس کو اور ورلڈ کے کنیکٹیوٹی اور ورلڈ کے اکانومی کو خطرہ ہے، اور انرجی سیکٹر کو بھی خطرہ ہے. پھر ریئل ارتھ منرل جو ہے بلوچستان میں، اس کے علاوہ وہاں پر جو گیس یا ریکوڈک یا باقی جو منصوبے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل طور پر لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ ڈپرائیو ہوں گے، اور پھر جب ڈپرائیو ہو جاتے ہیں تو وہاں پر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور انسٹیبلٹی کہیں پر بھی ہو تو دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ کا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. شینیلا، ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے سفارتی حوالے سے،
پاکستان اس کا ایک بھرپور فائدہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا امن بھی، پاکستان تو دنیا کے امن کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا امن بھی دنیا کے لیے اتنا ہی اہم ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں پاکستان اسی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گیا ہے چائنا کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ اقوام متحدہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ریزولوشن ہے 1267 اس کے تحت آپ بی ایل اے کو بھی اسی طرح دہشت گرد تنظیم قرار دے جیسے القاعدہ کو دیا ہوا ہے، جیسے داعش کو دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نام نہاد جو علیحدگی پسندگی کا ان کے ساتھ لیبل لگا دیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جب وہ جعفر ایکسپریس کو کڈنیپ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے معصوم سول لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ دیکھیں جو ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیتا ہے اور ریاست کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہا ہوتا اور اپنی سیکورٹی فورسز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، ان کی سلامتی کے اوپر، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، تو اس کو دہشت گردی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم القاعدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، داعش کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہی نہ کہ وہ آتے ہیں وہ مسجدوں پر، وہ اسکولوں کے اوپر، کالجز کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں دنیا کو اب سوچنا ہوگا، بار بار ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ وعدے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں، کوئی جو ہمارے دوسرے ممالک ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ علیحدگی پسند ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ افغانستان میں پہلے جا کے ٹریننگ ہوتی تھی، رشیا میں ہوتی تھی، انڈیا میں جا کے ان کی ٹریننگز وغیرہ جو ہو رہی تھی، ابھی بھی انڈیا میں کیمپس ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اسلحہ ملتا ہے، سب کچھ وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا اگر اس کو نہیں دیکھے گی تو جو آگ ہمارے گھر میں لگی ہم تو اس پہ قابو پا لیں گے، یہ آگے بڑھتی جائے گی، کیونکہ جب آپ رینٹ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ کسی کے بھی مخالف جا سکتے ہیں۔ تو یہ اب دنیا کو سوچنا ہوگا کہ وہ اگر ایک اور پاکستان دیکھیں اگر پسند ملک ہے، اس نے ایک تھرڈ ورلڈ وار رکوائی ہے، تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ اب دنیا اس کا ساتھ دے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں۔ امریکہ نے بی ایل اے کو دہشت گرد تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن جو اب سلامتی کونسل میں چائنا اور پاکستان لے کے گئے ہیں کہ اس کو اس ریزولوشن کے تحت دہشت گرد قرار دیا جائے، کہ دنیا کو پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ شنیلا عمار آپ کا، بابر گورسی آپ کا، نازیہ مصطفیٰ اور ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔